वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व इस्ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, हमने सूरत अन्निसा आयत नंबर 153 तक जो है वो कर ली थी लास्ट वीक, और जो हमने नया सिक्स्थ पारा स्टार्ट किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि जो बुराई है उसको उसका इजहार किया जाए या उसको जाहिर किया जाए या उसको बुलंद आवाज से कहा जाए। ये हमने काफ़ी डिटेल में इसको देखा था कि ये रवैये या चीज़ें जो हैं या तो बहुत ज़्यादा घटाई से खुलेआम सरेआम गुनाह करना या ऊंची आवाज़ में बताना या फैलाना या बताना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला को नापसंद है। ठीक है, हाँ, अगर किसी के ऊपर जुल्म किया गया हो और वो अपने जुल्म को बताने के लिए आवाज़ उठाता है तो वो ठीक है, उस चीज़ की इजाज़त दी गई है। और नेकी के काम के लिए अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो तो तुम छुपा के करो या बता के करो, वो ठीक है। और उसमें भी ये कि गुनाह के काम को भी या किसी के गुनाह के काम को भी, अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की और आप उसको माफ़ कर देते हैं बुराई से, तो अल्लाह ताला भी माफ़ करने वाला है और ये चीज़ अल्लाह ताला की हाँ पसंदीदा है। ठीक है, अच्छा, फिर जो लोग अल्लाह ताला की आयत से इनकार करते हैं, अल्लाह का रसूल का इनकार करते हैं, वो ये चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल के दरमियान फ़र्क करें, और वो कहते हैं कि हम कुछ पर चीज़ों को तो मान लेंगे, कुछ को नहीं मान लेंगे, और उसके दरमियान का कोई यानी रास्ता ढूंढते हैं, यानी दरमियानी राह निकालते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये पक्के काफिर हैं और हमने ऐसे काफिरों के लिए रुस्वा को नज़ाब तैयार कर रखा है। फिर जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, और कोई फर्क नहीं करते उनके रसूलों के दरमियान, यानी सबके ऊपर बिला तफरीक ईमान लाना है, तो ऐसे करने वाले जो पूरी तरह से ईमान लाते हैं और ईमान के तमाम अज्जा के साथ, ईमान की जब भी बात आती है तो याद रखें कि ये एक मुरक्कब की फॉर्म में आती है, यानी तमाम अज्जा के साथ। ठीक है, तो उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, अल्लाह ताला करीब उनको उनके अजर देगा, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं। यहाँ तक हमने किया था, रुकू कंप्लीट हो गया था। नया रुकू आज हम स्टार्ट करें। आगे देखें, आयत नंबर 153 हमने अभी पढ़नी है जी। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबन मिनस समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस्साअतु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इज्ल मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिक व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। ये अहले किताब आपसे सवाल करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे भी बड़ा मुतालबा किया था कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला को दिखा दो। बस इनके इस जुल्म के बायस इन पर कड़ाके की बिजली आ पड़ी। बावजूद ये कि इनके पास बहुत दलाइल पहुंच चुके थे, उन्होंने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, लेकिन हमने ये भी माफ फरमा दिया और हमने मूसा को खुला गलबा अतायत फरमाया था। यसअलुका, वो सवाल करते हैं आपसे। यह जो है आतैन वाला वो के मायनों में है, सीन हमजा नाम जो है सअला, ये सवाल करना, पूछना। ठीक है, रूट वर्ड इसका सीन हमजा और लाम, और का जो है वो आपके लिए यानी तुम के लिए आता है। बेसिकली सिंगल तुम के लिए का आता है, और प्लूरल तुम अगर ज्यादा लोग हों सामने और उनको तुम कहना हो तो कुम का वर्ड आता है। ठीक है, तो ये चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया जा रहा है, इसलिए का कह के बात हो रही है। यसअलुका, वो सवाल करते हैं आपसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन सवाल करते हैं? अहलुल किताबी, अहली किताब जो है। अन, ये के तुनज़्ज़िला, तू उतार लाए,
ٹھیک ہے. نون لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور تا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے. تم نازل کرو یا تم اتار لاؤ علیہم اوپر ان کے. الا اور ہم سے مل کے بنتا ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے اوپر اور ہم کہتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. علیہم یہ ویسے تو پلورل ان کے لیے جو آتی ہے ضمیر وہ ہم ہی آتی ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ آپ کو ہا کے نیچے زیر نظر آتی ہے تو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. بیسیکلی ہو اور ہم ہی ہوتا ہے. ہو سنگل کے لیے، ہم پلورل ان کے لیے. یہ اصل میں کچھ حروف جارہ ہوتے ہیں، جیسے الا بھی حروف جارہ میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر آگے زیر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ورڈ ہم ہی ہے جس کو علیہم یہ بن جاتا ہے. کتابن کتاب یا کوئی لکھی ہوئی چیز، من السمائی آسمان سے، فقد تو یقیناً یا تو تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا تھا. روٹ ورڈ وہی ہے سین حمزہ لام اور واؤ جو ہے یہ پلورل شو کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ یہی جو اہل کتاب ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے سوال کیا تھا. کس سے سوال کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اکبر زیادہ بڑا. ٹھیک ہے. یعنی تم سے جو سوال ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا سوال. اکبر جو ہے اسم تفضیل بن جاتا ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اس سے بھی زیادہ بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. من ذالک اس سے، یعنی اس سے من ذالک سے مراد ہے کہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا اس سے زیادہ بڑا سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. اور وہ سوال کیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا. فقالوا تو انہوں نے کہا تھا، ارنا دکھا ہم کو. یہ اصل میں ورڈ ہوتا ہے را حمزہ یا. رویت ہوتا ہے نا، رویت ہلال ہم اردو میں کہتے ہیں، تو را حمزہ رویت ہلال ہوتا ہے چاند دیکھنا. ٹھیک ہے. تو رویت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے را حمزہ یا. ٹھیک ہے. اور اسی سے یہ ورڈ ہے ارینا. نون الف نا جو ہے نا یہ ہم کے لیے آ رہا ہے. دکھا دے ہم کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہرتن واضح یا سامنے. یہاں پہ سامنے کا ورڈ آپ لکھیں. ویسے تو جہر جو اونچی آواز ہوتی ہے، جس طرح ابھی لا یحب اللہ الجہر بالسوء جو آپ نے آیت اس سپارے کی پہلی پڑھی تھی، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اور جہری نماز بھی ہوتی ہے جو اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پہ جہرتن کا مطلب جو ہے نا وہ سامنے ہے، یعنی ایسے بالکل آنکھوں کے سامنے دیکھنا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ان کو. تو کے معنوں میں اخذا پکڑ لیا، ہم ان کو. ٹھیک ہے. جیسا خضوع کا ورڈ ہوتا ہے نا، اخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی، جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا مفہوم اخذ کر لیا، تو وہ چیز، کوئی چیز پکڑ لینا. ہم ان کو پکڑ لیا ان کو. کس چیز نے ان کو پکڑ لیا؟ الصاعقۃ. صاعقہ جو ہے نا صاد عین اور قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کڑاکے دار جو بجلی ہوتی ہے نا، یعنی جس میں آواز ہوتی ہے زوردار آواز کے ساتھ، اس کے لیے یہ آتا ہے. الصاعقۃ بظلمہم بوجہ ظلم کے ان کے. بعض عربی کا ترجمہ یہاں پہ بوجہ ہو جائے گا. ظلمہم ہم جو ہے وہ وہی ہم والا ورڈ ہے ان کے لیے، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو تیز ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. ثم اتخذوا پھر انہوں نے بنا لیا. ثم پھر کے لیے آتا ہے اتخذوا بنا لیا انہوں نے. العجل عجل جو ہے عین جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے نا بچڑا، اس کے لیے آتا ہے. یہ واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. من بعد بعد اس کے، ماں جو جاءتہم آئی ان کے پاس. جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہے. ہم ان کے، آئی ان کے پاس. کیا آئی ان کے پاس؟ البینات. بینات جو ہے یہ بین کہتے ہیں کوئی چیز واضح ہونا، روشن ہونا، اور بینات سے مراد ہے روشن نشانیاں. بایانو. ٹھیک ہے. روشن دلائل یا روشن نشانیاں. فعفونا تو معاف کر دیا ہم نے. فا تو کے معنوں میں عین فا اور واو روٹ ورڈ ہے. معافی کا ورڈ اسی سے ہی ہوتا ہے، عفو درگزر کرنا. ٹھیک ہے. اور نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے. تو معاف کر دیا ہم نے. عن ذالکا اس سے. ذالکا جو ہے اشارے کے لیے آتا ہے، جیسے یہ چیز جو ہے. ان جو ہے وہ بارے یا سے اس معنوں میں آتا ہے، یعنی اس چیز سے ہم نے معاف کر دیا. وآتینا اور دی ہم نے. وہی اوپر ہے حمزہ تا یا نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. عطا کیا ہم نے یا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. سلطان جو ہے سین لام اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ
جیسے سلطنت ہوتا ہے نا، غلبہ کے معنوں میں آتا ہے یہ، اور مبین کا مطلب ہے آگے واضح، کھلا، سری، روشن، ٹھیک ہے. تو غلبہ کھلم کھلا، روشن غلبہ، یا آپ دلائل یا حجت بھی سلطان کا مطلب لے سکتے، دونوں طرح سے آپ بھی تفسیر میں دیکھ سکتے. اچھا، اب یہاں سے جو ہے نا اہل کتاب کے جو مطالبے تھے، جو یہ غلط قسم کے مطالبے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے نا، ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور ویسے تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ مدینہ میں یہود ہی تھے اور ان کے مطالبات، اس لیے یہاں پہ وہی مراد ہے بنیادی طور پہ، کہ یہود کا جو ایک بہت غلط قسم کا کے لیے جو مطالبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور وہ مطالبہ ان کا کیا تھا کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب نازل کرو، جیسا کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ لکھی ہوئی تختیاں مل گئی تھی نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تب تک تمہیں نہیں نبی مانیں گے جب تک تم کوئی لکھی ہوئی کتاب نہ لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ بطور وحی نازل ہوتا تھا. تو یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے اس کو مان لیں، کوئی لکھی ہوئی چیز ہمیں دکھاؤ، ایسے ہمیں کیا پتا کہ تم اپنی طرف سے، مطلب نعوذ باللہ اس طرح کا بھی تو الزام لگاتے تھے کہ تم اپنی طرف سے کوئی کہانیاں ہمیں سنا رہے، ہم نہیں مانیں گے. یا یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ یہ کہتے تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لکھی ہوئی بات لے کر آؤ، ریٹن، جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، تو پھر ہم تمہیں رسول مانیں گے. ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے، اس طرح کے مطالبے یہ کرتے تھے. بیسیکلی ان کا مقصد تو صرف انکار کا ہوتا تھا، کفر کرنے کا ہوتا تھا، نہیں ماننے کا ہوتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے جو یہ مطالبے تھے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ تمہارے سے جو یہ مطالبہ کریں یہ تو بہت چھوٹا مطالبہ ہے. جو ان کے آبا نے جو مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، وہ تو بہت ہی بڑا مطالبہ تھا. اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا. اس کی کچھ ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آگے سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی ڈیٹیلز آ جائیں گی. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو آ کے بتایا نا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی، تو انہوں نے جو ہے نا اس چیز کا انکار کیا. اور پھر یہ ہوا تھا کہ یہ تقریباً کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو سردار تھے ان کے قبائل کے، ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے جا کے یہ مطالبہ کیا کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کو ایسے سامنے دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. تو وہاں پہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ ظاہرہ ایک بہت ہی بڑی جسارت تھی، اس طرح کی بات کرنی بہت ہی غلط قسم کا ایک مطالبہ تھا. تو ہوا یہ تھا کہ ایک تیز بجلی کڑاکے داری کا آواز آئی، اور ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک جیسا زلزلہ سا آ جاتا ہے نا، اور یہ سارے وہاں پہ گر گئے تھے. اور پھر سارے جو ہیں یہ ان کی سب کی موت واقعہ ہو گئی تھی. تو اب اس وقت پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ آپ ڈیٹیلز سورۃ الاعراف میں بھی پڑھ لیں گے. ویسے میں نے آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی یہ بتایا تھا، بلکہ اس وہاں پہ بھی آتا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 55 56 آپ وہاں سے آنورڈز آپ اس کو پڑھ لیں تو وہاں پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہاں یعنی تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے دوبارہ زندہ کیا. تو وہاں پہ بھی یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک بہت بڑا یعنی ان کے جو مطالبہ تھا اس کے جواب میں یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ سب پھر وہاں پہ مر گئے تھے. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ظاہر ہے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کی قوم جو تھی نا، ہاں جی یہ میں آپ کو آیت نمبر یہاں سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں. پہلے آیت نمبر 55 ہے سورۃ البقرہ کی، پہلے سپارے میں تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ ہم
جب تک ہم اپنے رب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے. اس کے بدلے تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سورۃ البقرہ کی جو آیت نمبر 55 اور 56 ہے، یہاں پہ اگر کسی نے دوبارہ سے کرنا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں. بہرحال مختصراً یہی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا اور پھر وہاں پہ ان کے اوپر بجلی گری اور یہ سب مر گئے تھے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ ان کی قوم جو ہے نا بہت زیادہ ہٹ دم ضدی اور بہت زیادہ مخالفت پہ ہی رہتی تھی ان کی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مجھ پہ رحم فرما، اور اس طریقے سے مطلب اگر یہ یہاں پہ میرے ساتھ آئے ہیں طور پہ اور یہاں پہ اب ان کے ساتھ کچھ ہو گیا تو میری قوم تو جو ہے وہ ظاہر میرے اوپر الزام دھرے گی کہ اتنے سارے لوگ میرے ساتھ گئے تھے اور وہ ان کو میں نے مار دیا، شاید اس طرح کی وہ بات کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کو دوبارہ سے زندگی دی تھی، دوبارہ سے زندہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ جو واقعہ ہے نا یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو بہت بڑا مطالبہ، بہت بڑی جسارت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور پھر ایک ان کا اور واقعہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. بیسیکلی ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہود کی جو نافرمانیوں اور ان کے گناہوں کی جو ایک لمبی لسٹ تھی نا اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مینشن کریں گے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ جو ہے نا یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں آپ کو ملتا ہے، کیونکہ جو آج امت مسلمہ کے بھی جو حالات اور جو حرکات ہے نا وہ بہت زیادہ ان سے ملتی جلتی ہے. تو ان کا ذکر سب سے زیادہ آپ کو ملے گا. بار بار آپ دیکھیں گے کہ ان کے گناہوں کی لسٹ اور یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں. اب ان کا ایک اور گناہ کیا تھا، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے روشن نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی تم نے کیا کیا تھا، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. بچڑے کو معبود کیسے بنایا تھا یہ میں دوبارہ سے مختصراً بتا دیتی ہوں، کے ساتھ کچھ نیو اسٹوڈنٹس بھی ہیں. کہ یہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کو یہ لوگ مصر میں جو ہے غلامی میں تھے فرعون کی، اور وہاں پہ ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی اور ان کو کہا کہ تم جاؤ اور فرعون کے پاس جا کے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے یہ اس کو اور باقی لوگوں تک پہنچاؤ. تو وہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں پہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے. ایک تو یہ کہ وہ اپنا گریبان میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ جو ہے وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا، ید بیضا جس کو کہتے ہیں. اور ایک ان کو عصا یعنی ایک سٹک دی تھی جو کہ سانپ بن جاتی تھی. جادوگروں کا مقابلہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرایا تھا فرعون نے اپنے. تو وہ جادوگروں نے اپنی چھڑیاں پھینکی، وہ سب سانپ بن گئی، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا اور اس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا تھا. ٹھیک ہے، تو لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ انکار کیا اور کہا کہ یہ تو جادوگری کر رہا ہے. حالانکہ وہ جو جادوگر تھے سارے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ جادوگری نہیں ہے اور وہ ایمان لے آئے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے تھے. لیکن فرعون اور باقی اس کے جو لوگ تھے انہوں نے انکار کیا اور فرعون تو بہت زیادہ جانی دشمن ہو گیا تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ وہاں پہ رہے تبلیغ کرتے، اور اس دوران اور بھی بہت سی نشانیاں جو ہے وہاں پہ ظاہر ہوئی. کبھی ان کو کسی طرح کا عذاب آ جاتا تھا، کبھی کوئی وہ خون کا عذاب اور مینڈک اور یہ سب چیزیں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور جوئیں اور سسریاں، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ، یہ سب مینشن ہے نام قرآن پاک میں. تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہے نا من بعد ما جاءتهم البینات، تو بینات سے مراد جو ہیں وہ سارے معجزات بھی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنا کے بھیجا، ان کے بھائی بھی حضرت ہارون جو تھے ان کو بھی ساتھ نبی بنا دیا تھا، اور ان کے پاس یعنی اتنے واضح روشن نشانیاں آئی تھیں. پھر بھی انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہاں سے جب حضرت ایک اور بیچ میں وہ جو سمندر پھٹنے والا واقعہ ہے وہ بھی بینات میں ہی آ جاتا ہے، کہ وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کو یہاں سے لے کر نکل جاؤ، تو پھر یہ وہاں سے لے کے نکلے تھے. اور پھر فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہا تھا، اور راستے میں پھر وہ سمندر آ گیا تھا، اور اس پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق انہوں نے وہاں پہ اپنی لاٹھی سے اس کو ٹچ کیا تھا. سمندر دو حصوں میں
بٹ گیا تھا, بیچ میں راستہ بن گیا تھا خشکی کا, جس میں سے یہ ساری جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے یہ وہاں سے نکل گئی. اور اس کے بعد جو فرعون اور ان کا لاؤ لشکر, اس نے بھی جب دیکھا کہ راستہ بن گیا, یہ لوگ اس کے اوپر چل کے جا رہے ہیں, تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ سارے جو ان کی قوم تھی یہ تو بچ کے نکل گئی. بٹ فرعون اور جب اس کا لشکر سارا بالکل مڈل آف دا سی پہنچا, تو سمندر جو ایسے دو پارٹوں میں علیحدہ علیحدہ ہوا, تو وہ دوبارہ سے مل گیا, اور وہ ساری قوم جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم ساری غرق ہو گئی تھی بیچ میں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں, یہ بھی تو کتنی بڑی اور روشن نشانی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ان کے سامنے کیا تھا اور ان کو وہاں سے نکال دیا تھا, اور یہ سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہوا تھا. آپ سوچیں سمندر جو ہے وہ پھٹے اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا. اب کہیں باہر بارش ہوئی ہو, تھوڑی سی دیر کے بعد اس کے اوپر چلیں یا کافی دیر بعد بھی چلیں, تو وہ جگہ کتنی نرم ہوتی ہے اور کیچڑ والی ہوتی ہے. تو انہوں نے اتنا بڑا اپنا معجزہ اور اپنے سامنے دیکھا تھا. اور اس کے علاوہ جیسا میں نے آپ کو بتایا, اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ان کے سامنے ہو چکے تھے. لیکن یہ جو قوم ہے نا, اس کی روش یہ رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ نافرمانیاں اور بہت زیادہ ضد کرنے والی قوم, اور بہت زیادہ ہر چیز کا انکار کرنے والی, جھٹلانے والی, ان کا اپنا معاملہ جو ہے نا اسی طرح کا. پھر یہ وہاں سے جب نکل جاتے ہیں سمندر پار کر کے, تو آگے ایک صحرا میں پہنچتے ہیں. وہاں صحرا میں بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ نعمتیں رہیں. ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہوتا تھا, وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں. اور ایک بادل کا سایہ ہر وقت ان کے اوپر رہتا تھا تاکہ ان کو گرمی اور دھوپ سے بچایا جا سکے. اور پھر جب ان کو پیاس لگی تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہی اسٹک جو تھی ایک پتھر پہ ماری, اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے, کیونکہ یہ 12 قبائل تھے بیسیکلی, جو 12 قبائل تھے, تو 12 علیحدہ علیحدہ چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے تھے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی روشن نشانیاں ان کو دکھائی تھیں, اتنے واضح دلائل ان کے پاس تھے. لیکن پھر بھی یہ ہوا, یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کے حضرت ہارون کو ان کا انچارج بنا کے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تھا کچھ دنوں کے لیے. وہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کو لکھی ہوئی وہ تختیاں ملتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اوپر ان جو یہ تورات ہے وہ لکھی ہوئی تھی. وہ لے کے جب وہ واپس آتے تو پیچھے سے ان کی قوم نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے نا ایک وہ جو سامری جادوگر والا قصہ اگر آپ کو یاد ہو, کہ اس جادوگر نے ان کو ورغلایا اور اس نے کہا کہ اپنا اپنا گولڈ مجھے دو, سونا جو ہے وہ سونا ان سے لے کے اس نے اس کو پگھلا کے ان کو جو ہے ایک تانبے کا بچڑا سا بنا دیا تھا. کیونکہ ہوا یہ تھا کہ یہ کسی قوم کے پاس سے گزرے تھے, وہی جب یہ وہاں پہ تھے سمندر سے نکل کے اس جگہ میں پھر رہے تھے وادی تی میں, تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ ہمیں بھی اس طرح کا بچڑا بنا دو. وہاں پہ انہوں نے کسی قوم کو جو ہے نا عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ ادھر رہے تھے نا مصر میں غلامی میں, تو وہاں پہ جو ہے نا گائے اس کو بہت سیکرٹ سمجھا جاتا تھا, اور اتنے عرصے سے یہ غلامی میں رہے تھے تو ان کے اندر وہی چیز آ گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا بھی تھا کہ تم کتنی غلط بات کر رہے ہو, کہ یعنی شرک وغیرہ سے ان کو روکا تھا اور ان کو سارا سمجھایا تھا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ تختیاں لینے کے لیے تو نہیں گئے, تو وہ کوہ طور پہ ہی تھے, تو بعد میں ان کو وہاں پہ مل گئی تھی. تو پیچھے سے انہوں نے یہ کیا کہ وہ سامری جادوگر کے ساتھ مل کے ایک سونے کا بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجنے لگ گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا, اور وہ پھر بہت زیادہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام, ان کے ساتھ بھی انہوں نے خفگی کا اظہار کیا. اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. تو یہ وہ والا جو واقعہ نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ تم نے تو اتنی روشن نشانیاں آنے کے باوجود بھی تمہارا کیا حال تھا, کہ تم کس طرح کے مطالبے کرتے تھے اور کیا تمہاری حرکتیں تھیں. یعنی ان کی دیکھیں نا, یہ بھی تو کتنا بڑا ان کا گناہ تھا کہ ایک چھوڑ دو اللہ کے نبی ان کے درمیان موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی, اور پھر بھی ان کی حرکتیں اس طرح کی تھی, اتنی نافرمانیوں والی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے کیا تھا, فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ, پھر بھی میں نے جو ہے وہ تم لوگوں کو معافی دی. اس میں پھر یہ ہوا تھا کہ ان کے لیے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اور پھر ان کے لیے ایک سزا بھی مقرر ہوئی تھی کہ اپنے میں سے اتنے جو بندے ہیں ان کو قتل کیا جائے. پھر ان کی معافی جو ہے وہ قبول ہوئی تھی. بہرحال اتنے بڑے جرائم کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کیا تھا, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ, کھلے دلائل عطا کیے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بڑی روبدار سی پرسنالٹی تھی,
اور ایک تو غصے کے بھی تیز تھے اور بہت زیادہ ان کا جو یعنی ان کے مقابلے میں جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے نا ان کا یہ آتا ہے کہ وہ ذرا پولائٹ اور سافٹ سے تھے. ان کی بات کا اس طرح یہ لوگ اثر نہیں لیتے تھے یا اس طریقے سے نہیں ان کو ان سے ڈرتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ کافی روبدار پرسنالٹی کے تھے تو ان کی قوم کے اوپر ایک غلبہ تھا یعنی جو نا سلطان مبینہ. اور اس کے علاوہ جو ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا اور ان کو جو عصا وہ جو سٹک اللہ تعالیٰ نے دی تھی جو یہ والے معجزات تھے وہ بھی اسی میں آ جائے گے سلطان مبینہ. اور اس کے علاوہ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا غلبہ عطا کیا یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا اسی چیز میں آ جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ تمہیں اور کس قسم کی نشانیاں چاہیے نا یعنی یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو اور یہ سب چیزیں ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھی کہ ان کے آبا کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا تھا نا تو ان کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ یہ سارے واقعات اور اس کو تو یہ بڑا فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کی بڑی چوزن قوم ہے ہمارے ساتھ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں جو ہیں وہ یہ رہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ان کی نافرمانیاں جو ہے نا وہ بعد میں بھی جاری رہی تھی. تو ابھی بھی اگر یہ جو ہے تمہارے ساتھ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں یعنی بیسیکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ان کو سمجھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ایک طریقے سے انڈائریکٹلی وارن کیا جا رہا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم لوگ پہلے بھی یہ حرکتیں کرتے رہے ہو اور نقصان اٹھاتے رہے ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا بیسیکلی صرف حجت بازی ہوتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کچھ لکھا ہوا لے آؤ تو پھر یہ تم سے تمہارے اوپر مان لیں گے کیونکہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ ان کے پاس تو لکھی ہوئی آئی تھی تختیاں اور ان کے پاس تو اور اس طرح کے اتنے واضح معجزات تھے جو کہ اس طرح کے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار تو ان کو بھی کرتے رہے بات ان کی بھی نہیں تھے مانتے ان کی موجودگی میں بھی شرک کرتے رہے اور نافرمانیاں کرتے رہے. اور پھر اس میں اور بھی واقعات آتے ہیں جب ان کو بیچ میں حکم ملا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور انہوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے ہم تو نہیں جائیں گے وہاں پہ تو بڑی ظالم قوم ہے. تو یعنی اتنی زیادہ یہ نافرمان قوم تھی اور اتنی تنگ کرنے والی آپ کہہ لیں حالانکہ اتنی واضح نشانیاں سامنے تھی. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ماننا چاہ رہے ہیں واقعی ان کو دکھا دیا جائے تو یہ مان جائیں گے بس یہ ضد پر ہیں ہٹ دھرمی پر ہیں تمہارا انکار کرنا چاہتے ہیں تمہاری نبوت کا اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا بیسیکلی یہ اس وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو گناہوں کی ایک فہرست تھوڑی سی یہاں پہ ان کو مینشن کیا. اور پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا اور ہم نے ان سے سخت قول قرار لیے تھے. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں وَرَفَعْنَا اور اٹھایا ہم نے. رفع جو ہے وہ اٹھانے کے لیے آتا ہے. اعلیٰ و ارفع ہم اردو میں کہتے ہیں نا بلندی کے لیے آتا ہے اونچائی کے لیے. تو رفع رافع عین اس کا روٹ ورڈ ہے اور نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمْ اوپر ان کے. فوقہ جو ہے وہ اوپر کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے. ما فوق الفطرت بھی ہم کہتے ہیں. فوقہ اور ہم جو ہے پلورل ان کے لیے آتا ہے. اور اٹھایا ہم نے اوپر ان کے. کس کو اٹھایا؟ اتورا طور پہاڑ کو ٹھیک ہے. کوہ طور کی بات ہو رہی ہے. بی میثاقہم ان سے میثاق لینے کے لیے. یہاں پہ بازر بھی جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کے لیے کے معنوں میں کر لیں تو آپ کو زیادہ بہتر لگے. میں نے آپ کو بتایا بازر بھی جو ہے نا اس کے بہت جگہوں پہ مختلف طرح کے مطلب آتے ہیں. میثاق جو ہے یہ پختہ عہد کے لیے آتا ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو سا اور قاف ہوتا ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں وثوق سے بات کرنا بہت زیادہ یعنی مضبوطی سے سختی سے بات کرنا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آتا ہے یہ. تو میثاق کہتے ہیں ایسا عہد جو بہت زیادہ پختہ ہو جیسا ہوتا ہے نا جیسا کوئی قسمیں کھا کے یا کوئی خاص قسم کی کنڈیشنز کے ساتھ اس کو مضبوط کیا جاتا ہے. میثاق مدینہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنی
بچپن اور اسلامیت کی بکس میں. جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ذرا میں زیادہ ڈیٹیل بتا رہی ہوں. و اور قلنا کہا ہم نے, قولا یقولو کہنا, اور نون الف نا جب اینڈ پہ آتا ہے تو ہم کے لیے آتا ہے, اور کہا ہم نے لہم لیے ان کے, ادخلو داخل ہو جاؤ. ابھی اس میں آپ کو الف کو پیش نظر نہیں آ رہی, لیکن جب ہم سیپریٹلی ورڈز پڑھتے ہیں نا تو پھر اس میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. ادخلو یہ امر کا صیغہ ہے, دال خا اور لام داخل ہو جانا, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں داخل ہو جاؤ. البابا باب کہتے ہیں دروازے کو, یہ بھی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. با واو با ویسے اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ. کون سا دروازہ تھا یہ بھی میں آپ کو تفصیل میں بتا دیتی ہوں. سجدن سجدہ کرتے ہوئے, سین جیم اور دال. بیسیکلی یہاں پہ سجدہ کرنا جو ہے نا وہ جھکتے ہوئے یا عاجزی کے معنوں میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, لَهُمْ لیے ان کے, لا نہیں, تعدو تم زیادتی کرو, تم کے لیے آ رہا ہے آتین والا, اور عین دال واو جو ہے, ادو جو ہے آپ کو پتا ہے عداوت دشمنی کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. ادو دشمن کو کہتے ہیں, اور دشمن جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے, ٹھیک ہے, حدود کراس کرتا ہے. تو لا تعدو نہ تم زیادتی کرو, فی السبتی سبت میں, سبت جو ہے وہ سیٹرڈے ہفتے کے لیے آتا ہے. ہفتے کا یہ بیسیکلی ایک واقع سبت ہے, وہ بھی میں بھی دوبارہ سے تفصیل میں بتا دیتی ہوں. یعنی ہفتے کے بارے میں, فی میں کے لیے آتا ہے. و اور اخذنا لیا ہم نے, منہم ان سے, میثاقاً پختہ عہد, اور غلیظاً بہت پکا. غلظہ جو ہے نا غین لام اور زوئیں اس کے لیے آتا ہے. غلظہ بیسیکلی عربی میں کوئی بہت زیادہ تھک یا گاڑی سی جو چیز ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. تو میثاقاً غلیظہ سے مراد یہ کہ بہت زیادہ پختہ عہد, کیونکہ میثاق کے اپنے مطلب میں بھی پختگی کا ورڈ مفہوم آتا ہے میثاق کے ورڈ میں, اور غلیظاً مزید اوپر کہہ دیا گیا تو یعنی اور زیادہ پکا, بہت مضبوط. اچھا, یہاں پہ ابھی مزید اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو حرکات یا ان کے جو طریقے آپ کہہ لیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک دفعہ یہ معاملہ کیا تھا کہ جب ان کی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہاں سے نکل پڑے مصر سے, سرا میں پہنچ گئے, سرائے سینا میں, وہاں پہ ان کو جو ہے ان کی وہی نافرمانیاں اور حرکتیں ان کی جاری رہیں. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوا تھا کہ یہ نہیں مانتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ لا کے, باقاعدہ وہ آتا ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ہلی اور وہ پہاڑ لا کے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا. اور سروں کے اوپر وہ پہاڑ جب انہوں نے دیکھا, اس وقت پھر ان کو کہا گیا کہ مانو گے یا نہیں مانو اس چیز کو جو احکامات تمہیں دی گئی. یعنی اس طریقے سے ان کے ساتھ اتنا سختی کا بھی معاملہ کیا گیا. یہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عنایتیں بھی بہت زیادہ رکھی, بہت زیادہ فضل اور نعمت اکرام اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ رہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انبیاء کا سلسلہ ایک ان کی نسل میں تھا, اور پھر جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نکالا تھا مصر کی اتنی غلامی سے, اور اس کے بعد صحرا میں بھی من و سلوا, بادل کا سایہ, جو ساری چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائی. تو اللہ تعالیٰ کی فضل اور بے شمار انعام و اکرام بھی ان کے ساتھ تھے, لیکن ساتھ ساتھ ان کو چونکہ یہ ایک جیسا ہوتا ہے نا ضدی اور ڈھیٹ اور سرکش قسم کی قوم تھی, تو ان کے ساتھ سختی والا معاملہ بھی بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کرتے تھے. کبھی ان کے اوپر عذاب بھی آ جاتے تھے اور کبھی ان کی پکڑ بھی ہو جاتی. تو یہ اسی ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جب لا کے ایسے سروں پہ معلق کیا نا کہ مانو ورنہ یہ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا. سوری, اس وقت یہ ڈر گئے تھے, اور پھر اس وقت انہوں نے عہد کر لیا تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ واضح نشانیوں پر بھی انکار کرتے تھے, اتنے معجزات اپنے سامنے دیکھ کر بھی, دو اللہ کے نبی ان کے درمیان تھے, پھر بھی یہ انکار کرتے تھے. اور جب یہ ڈرتے تھے نا اس طرح سے, اس وقت اقرار کر لیتے تھے, اس وقت ایسا مان گئے تھے کہ ہاں ہم تو رات کو مانیں گے, اور جو احکامات ہیں ان کو مانیں گے, اور سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے. لیکن بعد میں جب وہ معاملہ ان کا ٹل جاتا تھا, نارمل ہو جاتے, تو پھر انہی حرکات کے اوپر دوبارہ آ جاتے تھے, پھر سے ان کی جو ہے نا وہی نافرمانیاں شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, پھر ان کو اوپر جو ہے نا ایک اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہاں پہ تم نے ایک جو
اصل میں یہ ہوا یہ تھا کہ وہاں سے ان کو واپس ان کے اپنے علاقے میں جانا تھا نا، تو جو فلسطین کی جو بستی تھی وہاں پہ ان کو کہا گیا کہ یہاں پہ تم نے داخل ہونا ہے، لیکن اب تم نے یعنی اکڑتے ہوئے یا فاتح کی حیثیت سے نہیں داخل ہونا۔ بیسیکلی بیچ میں بھی کافی سارے جو واقعات ہیں ان کو اسکپ کر دیا گیا۔ پہلے ان کو کہا گیا تھا اس بستی میں داخل ہو، تو اس وقت انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں جانا۔ اس کی سزا کے طور پر یہ ہوا تھا کہ یہ 40 سال کے لیے ان کو مزید بھٹکا دیا گیا تھا اس صحرا میں نا، وہیں پہ یہ بھٹکتے رہے تھے۔ بعد میں پھر وہ ایک نئی ان کی نسل جو صحرا میں پل کے جوان ہوئی، جو وہاں کی سختیاں لے کے، ان میں پھر یہ ہمت آئی، کیونکہ یہ تو ایک وہ غلامی میں رہے تھے نا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے کے باوجود بھی اس طرح کی ہمت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو پھر وہ جو قوم ان کی جو نئی نسل تیار ہوئی، اس نے پھر وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے فتح تو ان کو ہوگی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ تم نے اکڑتے ہوئے نہیں جانا، کیونکہ جو بھی فتح یا کامیابی انسان کو نصیب ہوتی ہے یا کوئی بھی رحمت فضل ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے جیسا پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کا جب معاملہ ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تھے اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، تو اتنے زیادہ جھکے ہوئے تھے کہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی جو ہے وہ پیشانی مبارک جا کے جو اونٹنی تھی اس کے کوہان سے ٹچ ہو رہی تھی، اتنا زیادہ آپ عاجزی سے جھکے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ وہ جگہ تھی اور یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے اتنا ظلم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھیوں کے وہاں سے نکل جانے پہ مجبور کیا، اور پھر کیا کیا کچھ وہ کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عاجزی سے داخل ہوئے۔ تو یہ جو بیسیکلی سجدن کا ورڈ آ رہا ہے نا، ان کو کہا یہ گیا تھا کہ اب جب شہر کے اندر تم نے داخل ہونا ہے فاتح کی حیثیت سے، تو تم نے جھکتے ہوئے جانا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ وہاں پہ داخل ہونا ہے۔ اکڑنا نہیں ہے کہ اب تم واپس اپنے ملک آگے ہو فاتح بن کے تو تم اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، یہ وہاں پہ بھی انہوں نے نافرمانی کی، اور انہوں نے یہ بھی واقعہ پہلے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ یہ بڑے اکڑتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت یہ بھی حکم آیا تھا کہ تم نے حتتن کہتے ہوئے جانا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، ہاتھ تا اور گولتے۔ انہوں نے اس لفظ کو بھی بگاڑ دیا اور یہ ہنتاتن کہتے ہوئے جاتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے گندم کی بالی، یعنی ان کو بس وہ کھانا پینا اور اس قسم کی چیزیں اور جو دنیاوی ان کی خواہشات تھی نا، یہی ہر وقت ان کے سر کے اوپر سوار رہتی تھی۔ تو انہوں نے ایک تو وہ رویہ بھی اپنا بہت زیادہ تکبر والا کر لیا، اکڑتے ہوئے گئے، اور ساتھ ساتھ جو الفاظ ان کو کہہ گئے تھے کہ اپنے لیے معافی مانگتے ہوئے جانا، کیونکہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اتنی بڑی کامیابی، چاہے بڑی کامیابی ہو چاہے چھوٹی کامیابی ہو، تو اس میں ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ اس میں عاجزی آ جانی چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ جھک جانا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ کا میرے اوپر یہ فضل ہوا۔ یہ نہیں ہوتا کسی مومن کا رویہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی یا اللہ کی طرف سے کوئی رحمت مل گئی تو وہ اکڑنا شروع کر دے، یا خود کو جو ہے وہ دوسروں سے بڑا سمجھنا شروع کر دے، یا اپنی وہ جو نعمت ہے اس کو دکھانا شروع کر دے کہ دیکھو مجھے تو یہ مل گیا اور میں تو بڑا کمال، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے اوپر اکڑنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے فلاں آئیڈیا کیا تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مجھے یہ چیز ملی ہے۔ یہی چیز غلط ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا اور اکڑنے لگے اور خوش ہونے لگے اور بڑے تکبر کے ساتھ وہاں داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو چیز تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اس میں بھی پھر جہاں یہ بھی آتا قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ہے پھر مزید پکڑ کا اور سزاؤں کا شکار ہوئے۔ اچھا، پھر ایک اور ان کا واقعہ جو ہے یہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا۔ اچھا یہاں پہ نا اب آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں جب یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا تو ان میں کوئی کرونالوجیکل آرڈر اس طرح سے نہیں ہوتا، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پہلے یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس واقعات کو مینشن کر دیتے ہیں جہاں پہ جن جن چیزوں کو مینشن جس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید بیسیکلی کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ آپ جہاں سے اس کو جس آیت کو بھی پڑھیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی چیز سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گی،
ٹھیک ہے. اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم بیچ میں سے جوائن کر لیں, پوچھتے ہیں میرے سے کہ ابھی یا اب ہم شروع سے کریں. تو میں ان کو بھی یہ سمجھاتی ہوں کہ آپ جہاں سے بھی جوائن کریں گے آپ کو فائدہ ہی ہوگا, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کیونکہ بیچ بیچ میں چیزیں ریپیٹ بھی ہوتی جاتی نا. اب دیکھیں جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یہ سارے واقعات نہیں بھی پڑھے ہوئے تو وہ بھی یہاں پہ یہ دیکھ لیں گے کہ کیا کیا ان کے ساتھ ہوا. تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا یہ پہلے ہوا تھا یا وہ بعد میں ہوتا. بیسیکلی جو اسباق ان واقعات سے ملتے ہیں نا ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. اور یہ جو بنی اسرائیل جو قوم تھی, ان کی جو ایک روش, ایک سرشت ان کی یہ تھی کہ یہ بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے, بار بار اللہ کی نعمتیں ہوتی تھی پھر نافرمانیاں کرتے تھے. یعنی ان کا ایک طرح کا ناشکری کا رویہ ہوتا. یہ ہمیں اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ ہم کہاں کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں. اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا ہمارے طرف بھی احکامات ہم بھیجے گئے ہیں. ہم بھی تو اہل کتاب ہی ہے نا, کتاب تو اب آخری جو ہے وہ ہمیں ہی دی گئی ہے. تو کتاب ہونے کے باوجود بھی ہم کتنا اس کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں, ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں, کہاں کہاں ہم اکڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مل جاتا ہے. کیونکہ یہ تکبر جو ہے یہ شیطانی رویہ ہے نا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مومن کے لیے یہی ہدایات ہیں کہ وہ عاجز ہو کے رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند اپنی انسانوں میں جو ہے. اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تکبر تو میرا آزار ہے, میری چادر ہے. تو یہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ عاجز ہو کے رہے, چاہے اس کو کتنی بھی کامیابیاں مل گئی ہیں, کتنا بھی فضل و کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا, کبھی نہ یہ سوچے کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے, میری اس میں طاقت تھی یا میرا کوئی اس میں ہاتھ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے. اور یہی ان کو سمجھایا گیا تھا کہ تم نے عاجز ہو کے داخل ہونا ہے, لیکن یہ انہوں نے وہ بھی نہیں مانا, اکڑتے ہوئے داخل ہو. اور پھر یہ جو یہاں پہ واقعہ سبت کا ذکر ہے, یہ کیا واقعہ تھا کہ ایک ان کی ان کا ایک قبیلہ کہہ لیں یا ایک ان کا جو ایک گروپ تھا, وہ کسی پانی والی جو جگہ ہوتی ہے نا, یعنی جہاں پہ کوئی جیسا سمندر کے ارد گرد جیسا کوئی مچھیروں کی بستیاں آپ کہہ لیں ہوتی ہیں نا, وہ تھی. تو ان کو یہ منع کیا گیا تھا. ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ہفتے کا جو دن ہے نا, سیٹرڈے کا, اس دن تم لوگوں نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا ہے. اس دن صرف تمہارا سارا دن جو ہے وہ عبادت کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور ان کا چونکہ معاش کا ذریعہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کا ہی تھا, ظاہر سمندر کے بستیاں آباد تھی, تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن وہاں سے کوئی مچھلیاں نہیں پکڑنی. اب ہوتا یہ تھا کہ ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کی آزمائش اسی طرح سے ہوئی کہ وہ ہفتے کے دن ہی وہاں پہ جو مچھلیاں ہیں نا وہ بہت زیادہ ابھر کر آتی تھی اور بہت زیادہ تعداد میں آتی تھی. تو اب ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی تھی, کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو کام ہی یہی تھا. لیکن ان کو منع تھا, انہوں نے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی, کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا. اب انہوں نے کیا یہ ہیلا سازی کی کہ یہ وہاں پر نا مختلف روایات آتی. بعض میں یہ آتا ہے کہ یہ جال جو ہے وہ سیٹرڈے کو ہی ڈال دیتے تھے وہاں پہ, اور اگلے دن اتوار والے دن اس کو وہاں سے پکڑ لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور کہتے تھے کہ نہیں, ہم نے ہفتے کو تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے پکڑی تو مچھلیاں اتوار کو ہیں. بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے نا یہ ایسے اس جگہ سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے نا وہ چینل سے بنا کے ہوز آگے بنا لیے تھے. تو وہ سمندر کا پانی جب وہ زیادہ مچھلیاں آتی تھی نا اس سیٹرڈے کو, تو وہ اس میں سے گزر کے اس چینل میں سے تو آگے اس ہوز میں اکٹھی ہو جاتی تھی, جس کو پکڑتے یہ سنڈے کو تھے. ٹھیک ہے. تو میں بھی مختلف لوگ مختلف طریقے کے ہیلے کرتے ہوں, یا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ روایات میں کچھ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے بھی بیان ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ اس طریقے سے کرتے تھے, ہیلا سازیاں یہ کرتے تھے نا اپنے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو شرعی احکامات تھے اس میں ہیلا سازیاں یہ اس طرح سے کرتے تھے. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ ان کو اس کے جو یہ اس قسم کی ان کی نافرمانیاں تھی اس پہ بھی ان کو سزا ملی, اور یہ سارے جو ہیں وہ بندر بنا دیے گئے تھے. اور پھر یہ اس کے بعد سارے جو ہیں وہ یعنی 3 دن کہتے ہیں کہ وہ چیختے چلاتے رہے, سب کی موت ہوگی. تو یہ بھی ان کا ایک طریقہ تھا دین میں ہیلا سازیاں کرنا کا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. ظاہر ہے جب ان کے دین میں ایک شرعی حکم تھا اور پھر وہ نبی جو تھے ان کو بتاتے بھی تھے اور ان سے پختہ عہد بھی لیا جاتا تھا, باقاعدہ ان سے نا عہد کرواتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا, لیکن یہ نہیں مانتے تھے. تو
اب یہ چیزیں وہی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں نا کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ان کی یہ باتیں بتا رہے ہیں. اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج آپ دیکھیں نا ذرا, مسلمان ہیں تو کتنی ہیلا سازیاں اپنے دین میں کرتے ہیں, دین کے احکامات کو توڑ مڑوڑ کے, یا اس میں سے کوئی اپنی مرضی کی راہ نکالنی. وہی جو ہے نا بین ذالک سبیلا والی بات کے, کوئی درمیان کی راہ نکل آئے. یعنی ہم یہ بھی کہیں کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں, اور لیکن اپنی ساتھ مرضی کے جو ہیں وہ کام بھی کر لیں, اور شکل جو ہے وہ چینج کر لی احکامات کی, اور اپنی مرضی کے طریقے توڑ پھوڑ کے اس کو, جیسا میں اس دن آپ کو کہتی کہ آپ گلاس میں آدھی کوک اور آدھی شراب ڈال کے پی لیں, تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ آپ سمجھیں گے کہ وہ جائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو آج مسلمان جو ہے ان کو بھی آپ دیکھیں نا, مطلب فحاشی اریانی اس کو فیشن کا نام دے کے, یا اسی طرح یہ کہنا کہ یہ تو اب دیکھیں یہ تو ایک سب کا طریقہ ہے نا, یہ تو سب کر رہے ہیں, تو اس طریقے سے رشوت یا غلط چیزوں کو اپنے لیے جائز کر دینا, یا رشوت وغیرہ جو ہے اس کو گفٹس کا نام دے کے کہ نہیں یہ تو گفٹس ہوتے ہیں اور یہ تو دینے ہوتے ہیں. اس طرح کے بہت سے کام آج مسلمان بھی یہ ہیلا سازیاں کرتے ہیں, اور بڑے کھلے عام کرتے ہیں, بڑے دیدہ دلیری سے کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرنا ضروری ہے, اور یہ تو اب سارے کریں, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, یہ تو آج کل کے وقت کی ضرورت ہے. یہ ساری ہیلا سازیاں ہی ہیں نا جو ہم لوگوں نے بھی اپنے دین میں کر لی ہیں. تو آج دیکھ لیں آج مسلم امہ کا بھی کیا حال ہو چکا ہے, کس قدر پستی میں گر چکے ہیں, اور کس قدر ایسے ہی لگے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی سزا کا ہی شکار ہے, مختلف صورتوں میں, مختلف شکلوں میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ بتا رہے ہیں نا, ان کی یہ نافرمانیاں اور ان کے یہ گناہ, یہ اسی لیے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں, اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے جو غلط راہیں ہم نے نکال لی ہوئی ہیں نا, ہم نے بھی تو اللہ سے ایک عہد ہی کیا ہے نا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں, تو یہ لا الہ الا اللہ ایک عہد ہی ہوتا ہے نا. تو یہ چیز آج مسلمان بھی کرتے ہیں کہ عہد تو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے, لیکن جو ہمارا حال ہے, جس اخلاقی پستی کا ہم شکار ہو چکے ہیں, اور دین سے بھی جس دوری کا ہم شکار ہو چکے ہیں, اور ہم نے بھی جس طریقے سے ہیلا سازیاں کر رہی ہیں, کہیں پہ اس کو آزادی کا نام دے کے, کہیں پہ اسٹیٹس کا نام دے کے, اور کہیں پہ اس کو فیشن کا نام دے کے جو چیزیں ہم نے جائز کر لی ہوئی ہیں, تو پھر اسی لیے ہے نا جو حال ان کا ہوا تھا, پھر آج اسی لیے ہم لوگ بھی اسی حالوں کو, اسی پستی اور اسی زوال کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اپنے اوپر غور کریں. اچھا, مزید اللہ تعالیٰ ابھی اور بھی گنوا رہے ہیں. اگلی آیت دیکھیں, آیت نمبر 155. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرنے کے, اور اس سبب سے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے, حالانکہ اصل میں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے, اس لیے یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. فَبِمَا تو بوجہ جو, فا تو یا پس کے لیے آتا ہے, با جو ہے وہ بوجہ کے لیے, ٹھیک ہے, ما جو کے لیے آتا ہے. فَبِمَا تو بوجہ جو, نقدہم, نون قاف اور داد یہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور نقدہ جو ہے نا یہ ٹوٹنا کے لیے آتا ہے, یا کسی چیز کا شرازہ بکھر جانا, کسی عمارت کا گرنا جو ہے نا اس کے لیے بھی یہی ورڈ یوز ہوتا ہے, لیکن یہ وعدہ توڑنا یا عہد توڑنا اس کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو نقدہم توڑنا ان کا, یعنی بوجہ توڑنے کے ان کے, کیا توڑنے کی, میثاقہم, میثاق ان کا, یعنی جو پختہ عہد انہوں نے کیا تھا اس کے توڑنے کی وجہ سے. بازر بھی جو ہے نا وجہ کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے. اور کیا کیا تھا انہوں نے, کفرہم, کفر کے ان کے, بھی آیات اللہ, کس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ, یعنی بوجہ
وعدہ توڑنے کے ان کے اور بوجہ اللہ کی آیات کے کفر کرنے کے ان کا جو یہ معاملہ تھا. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کو جو وہ قتل کرتے تھے اس کی بھی وجہ سے. یعنی یہ جو بعض بھی ہے نا اس کا ایفیکٹ آگے تک آ رہا ہے. یعنی بوجہ اس کام کے بھی، بوجہ اس کام کے بھی، ان ساری چیزوں کی وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا سزائیں کی تھی. یہ اس طرح سے اس کا مفہوم بن رہا ہے. ٹھیک ہے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کا قتل اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی ناحق قتل کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور قولہم، ان کے کہنے کے، یعنی قولہم کا مطلب ہوتا ہے قول ان کا، بات ان کی. قلوبنا، دل ہمارے، قلب دل، اور قلوب دل کی جمع ہوتی، پلورل کے لیے آتا ہے، اور نون الف نا ہم کے لیے. تو قلوبنا دل ہمارے، غلفن جو ہے جس طرح ہم اردو میں غلاف کہتے ہیں نا، اس کے لیے کورنگ یا کوئی غلاف یا لپٹا ہوا ہونا. غین لام اور فاہی اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. بلکہ تبع کا مطلب ہوتا ہے اسٹیمپ کر دینا، مہر لگا دینا. مہر لگا دی، کس نے مہر لگا دی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، علیہا اوپر ان کے، بی کفرہم بوجہ کفر کے ان کے. ٹھیک ہے. بازر بھی بوجہ کفر، کافارا کفر، ہم ان کے، جس کو یہ ہم ہو گیا ہے، زیر لگ گئی ہے. فلا، پس نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یا آتا ہے ملا وہ کے معنوں میں، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے آتا ہے. یؤمنون، اور یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے یؤمنون. ٹھیک ہے. یؤمنون نہیں اس کو پڑھیں گے. وہ ایمان لائیں گے. اللہ، مگر، قلیلاً، قلیل جو ہے جس طرح ہم اردو میں بھی قلت کا ورڈ یوز کرتے ہیں، قلیل کا ورڈ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں تھوڑا. ٹھیک ہے. مگر تھوڑے یا مگر تھوڑا، کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں لحاظ سے کیا. یہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید یہ بیان کر رہی ہیں کہ ان کے جرائم میں کی فہرست میں اور کیا کیا کام ہے ان کے، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو جو توڑا اس کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو انکار کیا اس کی وجہ سے. یعنی پختہ عہد یہ ان سے کروایا جاتا تھا، جس طرح ابھی ایک تو پہلے بتایا کہ وہ جو طور پہاڑ لا کے ان کے سر پہ معلق کیا، اور اس کے علاوہ ویسے بھی ان سے عہد لیے جاتے کہ تم یہ کرو گے، لیکن یہ بار بار عہد کرتے تھے، بار بار توڑ دیتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آتا تھا، کوئی پکڑ آتی تھی، پھر عہد کرتے تھے، پھر توڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہرہ آیات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے عہد توڑنا اور اللہ کی آیات کا انکار یہ ایک ہی ظاہر بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بھی ان کا ایک بہت بڑا جرم جو تھا کہ انبیاء کو یہ قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ان کے جو گناہوں کی، جرائم کی جو فہرست ہے نا، اس میں ایک یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ انبیاء کو قتل کیا ہوا ہے. اگر آپ ان کی ہسٹری کبھی اٹھا کے پڑھیں نا، تو انہوں نے انبیاء کا قتل یہ بہت زیادہ کرتے تھے. تو اصل میں ہوتا یہی تھا کہ یہ اتنے زیادہ مطلب اخلاقی گراوٹ اور پستیوں میں گر گئے ہوئے تھے. اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے تو پے در پہ انبیاء جو ہیں ان کے لیے بھیجے تھے، ان کی ہدایت کے لیے، تو جب کوئی نبی آ کے ان کو سمجھاتا اور ان کی جو غلط حرکتیں ہوتی تھی ان پہ ان کو ٹوکتا، ملامت کرتا اور ان کو بتاتا کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو، تو یہ فوراً اس کے دشمن بن جاتے، بجائے اس کے بات کو سمجھتے یا کچھ سیکھتے، ان کی جان کے دشمن بن جاتے اور ان کو قتل کر دیتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کیا. بلکہ ایک لمبی فہرست ہے، بلکہ ایک تو ان کا یہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک کچھ دنوں میں اتنے زیادہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہوا ہے. اور یہ ان کا یعنی جرائم میں سے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. لیکن یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ کہ وہ جو ہوتا ہے نا، ایک تو گناہ کرنا اور پھر گناہ کے اوپر ڈھیٹ ہو جانا، یعنی ان کا اخلاقی لحاظ سے یہ اتنے گر چکے تھے کہ انبیاء کو قتل کرتے اور پھر لگاتار انہوں نے قتل کیا. ان کو اس چیز پہ کوئی ندامت نہیں ہوتی تھی، اور ان کے اوپر جو ہے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا اپنی غلطی کا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا کہ عہد کو توڑتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے.
اور ان کا ایک اور جو تھا کہ یہ کہتے کیا تھے، بات کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کے ان کو باتوں سے سمجھاتے، ان کے غلط کاموں سے روکتے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہے۔ یہ غلاف میں ہونا دو معنی میں ہے کہ ایک تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی، یعنی ہم نے اپنے دلوں کو اتنا کور کر لیا ہوا کہ تم کچھ بھی بولتے رہو، اس کے اندر بات جانی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کورڈ ہے۔ جس طرح آپ کسی چیز کو پراپر طریقے سے ایسے کور کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں، تو اس کے اندر پھر نہ، جیسا ہم قرآن مجید کو بھی جس طرح اکثر لوگ غلاف میں سے ریپ کر کے رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ڈسٹ وغیرہ نہ پڑے، پھر اس کے اندر کوئی چیز نہیں جاتی نا، تو بیسیکلی یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ ہمارے دلوں کو تو ہم نے کور کر دیا، تمہاری کوئی بات ہمیں تم جتنا بھی بولتے رہو سمجھاتے رہو نہیں جانا۔ اور دوسرا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ آلریڈی علم سے اتنے بھرے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں آلریڈی اتنا کچھ پتا ہے کہ تم میں کچھ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اور تم جو بھی بتاؤ گے ہم نے سننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو طریقے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا جو کچھ علم یا باتیں ہم نے ان سے سیکھی ہیں، جو طریقے دین کے اور جو باتیں ہم نے اسی پہ رہنا۔ تو ہمارے آلریڈی دل اتنے علم سے بھرے ہوئے ہیں کہ تم اپنا علم ہمیں نہ دو یا تم اپنی باتیں ہمیں نہ بتاؤ، ہم نے نہیں سنی، ہم نے اسی پہ رہنا، ٹھیک ہے۔ تو یہی مقصد ہوتا تھا بیسیکلی ان کا کہنے کا، اور یہ کہتے تھے کہ بس ہمارے دل تو غلاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہریں لگا دی تھی بوجہ ان کے کفر کے، کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن بہت ہی تھوڑا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انہوں نے اتنی جو نافرمانیاں کی کرتے تھے، اور اتنی جو ان کے بار بار عہد شکنیاں ہوتی تھیں، اور اس طریقے سے ان کے جو اور بھی گناہ تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کرتے تھے، اور اتنی ڈھٹائی سے آگے ان کو یہ کہتے تھے کہ تم جو بھی مرضی بولتے رہو، ہم پہ نہیں اثر ہونا، ہمارے دل تو غلافوں میں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کے اوپر مہر لگا دی تھی۔ مہر لگانے کو جس طرح آپ نے پڑھا تھا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے، ان کے دلوں پر مورے لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں اور سماعت پر ان کے پردے ڈال دیے، غشاوت ان کا وہاں پہ ورڈ آتا ہے کہ اب تم ان کو کچھ بھی سمجھا لو، ان کے اندر بات جانی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہتے تھے کہ ہم تو بہت علم سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم نے تو ہمارے دل میں تو کوئی بات جانی نہیں ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مہر لگ چکی تھی، ان کے دل بند ہو چکے تھے، اب یہ ہدایت پا ہی نہیں سکتے تھے بوجہ ان سارے گناہوں کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ جائے، احکامات آ جائیں، کوئی قوم حامل کتاب بھی ہو اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو چیزیں بتا دی گئی ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، چاہے وہ قولی انکار ہے چاہے وہ عملی انکار ہے۔ یہ نہیں کہ انسان کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن عمل اس کے برخلاف ہوگا تو وہ بھی عملی انکار میں آتا ہے نا۔ تو اس طریقے سے جب کسی قوم کی اخلاقی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے، اور جو ان کو بتائے سمجھائے یا صحیح بات بتائے اس کو پھر وہ ناحق قتل کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا یہ ہوتا ہے کہ دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، پھر کوئی حق بات جو ہے نا وہ نہیں سمجھ آتی، پھر نہ حق نظر آتا ہے، آنکھوں کے سامنے بھی پردہ ہو جاتا ہے، کانوں میں بھی پردے پڑ جاتے ہیں، کوئی حق بات انسان کو سنائی نہیں دیتی، اندر جاتی ہی نہیں ہے، یعنی ہدایت کے دروازے جو ہے نا وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا بھی جو ایمان ہے نا وہ کوئی شعوری ایمان تھا ہی نہیں، کوئی شرح صدر ان کا تھا ہی نہیں، یہ بس اوپر سے مانتے تھے، اندر سے ان کے دل وہی تھے کہ بند ہی تھے، اور ان کی حرکتیں اپنی ہی ہوتی تھیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کسی کو کچھ سمجھاؤ، کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرو تو وہ فوراً کہتے ہیں بس رہنے دے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے گئے گزرے ہیں یا ہم کچھ نہیں کرتے، ہمیں بھی بہت علم ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں، بلا وجہ برا مان جاتے ہیں، حالانکہ آپ ایک اچھی نیت سے کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ شرح صدر نہیں ہوا ہوتا نا، یعنی سینہ کھلا نہیں ہوتا دین کے لیے،
وہ دل غلافوں میں ہی ہوتے ہیں, نیت نہیں ہوتی بیسیکلی. بعض لوگوں کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں چل رہنے دو ہمیں نہ بتانا, پھر ہم ایسے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں کرنا بھی پڑے گا, پھر ہمارے اوپر زیادہ وبال آ جائے گی. اب یہ کس کو دھوکہ دینے والی بات ہے؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا. تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ اچھا ہمیں نہ بتانا, ہمیں پتہ چل جائے گا تو پھر تو ہمارے اوپر اور حجت ہو جائے گی, کرنا پڑے گا. پتا تو سب کو ہے, بتا تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے, آپ خود اس سے بچ رہے ہیں, نہیں سننا چاہ رہے, تو یہ تو آپ کے اوپر ایک اور حجت آ جاتی ہے کہ آپ کچھ بتایا بھی جا رہا تھا اور آپ اس سے انکار کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں احکامات پتہ بھی چل جاتے ہیں نا تو ہم تعویلیں دیتے ہیں, ہمارا دل راضی نہیں ہوتا اندر سے. وہی بات ہے نا کہ یا تو ہم ہیلا سازیاں کرتے ہیں یا ہم اس کو کوئی حجتیں کر کے کوئی تعویلیں دے کے ہم اس سے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ہم بہانہ ڈھونڈیں گے, اصل میں تو اپنا نفس قابو نہیں آ رہا ہوتا نا, ہم خود اس چیز کے اوپر نہیں آ رہے ہوتے جو طریقہ ہم نے اتنے عرصے سے اپنایا ہوتا ہے, کوئی لائف سٹائل ہم نے اپنایا ہوتا ہے, کوئی عادتیں ایسی اپنائی ہوتی, تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے نا. اب یہ سمجھے نا کہ یہ چیزیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں, اس لیے بتائی جا رہی ہے نا کہ ہم اپنے اوپر غور کریں, ہم دیکھیں, ہم سمجھیں, اپنے کردار پر غور کریں, اپنے رویوں پر غور کریں, اپنے عمل پر غور کریں کہ ہمارا عمل کس حد تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے. اور یہ بھی ہم غور کریں کہ ہمارا رویہ ہمارے دین کے لیے کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی بات اور احکامات سن کے ہمارا دل بھی تنگ تو نہیں ہوتا, یا اگر تنگ نہیں ہوتا تو کیا ہم عمل پر آمادہ ہوتے ہیں فوری یا نہیں. کیونکہ یہ یاد رکھیں توفیق عمل کی جو ہے نا وہ تبھی ملتی ہے جب انسان کے اندر کوئی طلب ہوتی ہے, انسان کے اندر کوئی ایک لگن یا تڑپ ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے عمل کرنے کی, اور ایک نیت بھی ہوتی ہے عمل کرنے کی, ورنہ ہدایت نہیں ملتی. جس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ واقعی ہدایت کا طالب ہے, یہ اس کے لیے یہ ڈھونڈتا ہے کچھ یا یہ کوشش کرتا ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے بھی کھولتے ہیں. لیکن جس کا رویہ یہ ہو کہ اچھا چھوڑو کہیں پتہ ہی نہ چل جائے, یا اچھا چھوڑو بعد میں دیکھوں گا, یا نہیں یہ میں نے نہیں کرنا, یہ میں نہیں کر سکتا, اب میں یہ کیسے کروں, دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, اور اس طرح کے وہ بہانے کر کے یا ہیلے سازیاں کر کے اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, یا دین کو توڑ مڑوڑ کے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر فٹ کرنے کی ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے لائف سٹائل کے اندر کہیں دین فٹ ہو جائے. ہمیں نہیں سٹیپ ان کرنا اس دائرے کے اندر, ہم اس کی کوشش نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آپ کو ایک دائرہ بتا دیا نا کہ اس کے اندر تم نہیں رہنا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی زندگی کے دائرے کے اندر فٹ کریں کہ ہمارا لائف سٹائل نہ چینج ہو, ہماری پسند ناپسند ہمیں نہ بدلنی پڑے, ہمیں اپنے نفس پہ قابو نہ کرنا پڑے, اور جو چھوٹی چھوٹی جو دین کی چیزیں جو ہم ایزیلی کر سکتے ہیں ان کو بس اپنے دین میں فٹ کر لیں اور اسی طریقے کے مطابق ہم اپنی لائف گزارتے رہیں. تو یہی تو رویہ غلط ہے, اور اس میں بھی پھر ہم مختلف ہیلے سازیاں کریں گے, بہانے کریں گے, چینج کرنے کی کوشش کریں گے, بیچ کی راہیں نکالنے کی کوشش کریں گے. یہی چیز غلط ہے, یہیں سے گڑبڑ ہوتی ہے, اور یہی اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام جو تھے ان کا رویہ سمیعنا و اطعنا والا ہوتا تھا, ادھر سنتے تھے ادھر فوراً اطاعت کرتے تھے, اور وہ مطلب کوئی بیچ میں ٹائم ہی نہیں آنے دیتے تھے. ہم لوگ تو تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں, لٹکانا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں کوئی راہ کوئی دوسری نظر آ جائے اور ہمیں کرنا نہ پڑے. ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز غلط ہے, اور اسی کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان دور ہو جاتا ہے, اور پھر اسی کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں, پھر وہ دل بند ہو جاتے ہیں, پھر ہدایت نہیں ملتی. پھر سامنے بھی ہدایت کا راستہ ہوتا ہے تو انسان ہدایت کی بات سنائی دیتی ہے تو اس کے کان بھی بند ہو جاتے ہیں, اس کے اندر نہیں جاتے, اور اگر وہ سن بھی لے گا نا تو دلوں پر ایسے پردے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ دل کے اندر نہیں اترتی وہ بات, تو پھر ظاہر ہے پھر انسان عمل کی طرف بھی نہیں آتا. تو یہ یعنی جو حالت ہوتی ہے نا کسی بھی قوم کی, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ گمراہی میں بھٹک گئے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ گمراہی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی میں رہنا اور اسی میں غرق رہنا اور اسی میں آگے جانا پسند کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر وہی راستے آسان کر دیتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم, اس چیز پہ ہم غور کریں. اور یہ بھی جو ان کی بات اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہاں پہ کیوں مینشن کی ہے, وقولہم قلوبنا غلف,
کہ ہمارے دل تو غلافوں میں، تو دلوں کی حالت پر نا غور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے نا دلوں کے اوپر میل بھی چڑھ جاتا ہے اور واقعی پردے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ تقویٰ بھی تو یہی ہوتا ہے نا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایمان یہیں پر ہوتا ہے اور تقویٰ یہیں پر ہوتا ہے، اور دلوں میں ہی ہوتی ہیں بیماریاں جو ہوتی ہیں نا، انا کی، تکبر کی اور حسد کی، بغض کی، یہ ساری بیماریاں بھی دلوں کی بیماریاں۔ تو یہ جو ہے نا اپنے دلوں کی حالت، ان کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھ چکے ہیں یا جو ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں اور اس میں جو برائیاں اور میل آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہمارا شرح صدر کر دے، یعنی ہمارا جو سینہ ہے اس کو کھول دے۔ سینہ کھول دینے یا شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دین کے احکامات سن کے آپ کو تنگی محسوس نہیں ہوتی، آپ کو مشکل نہیں لگتا، آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ ہائے یہ تو نہیں میں کر سکتا، اف یہ کیسے میں کروں گا، یہ تو بڑی مشکل چیز ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، اسی کو کہتے ہیں شرح صدر نہ ہونا، کہ اللہ کے احکامات سن کے آپ کا دل تنگ ہونے لگ جائے۔ تو اس لیے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو دین کی باتیں سمجھنے کے لیے بھی کھول دے اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے بھی کھول دے، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس کے اوپر چلنا آسان ہو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ واقعات پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو بنی اسرائیل کا ذکر ہونا ہے، اچھا یہ تو یہود کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ ان کے بارے میں ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں ان کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا نا کہ تم وہی کچھ کرو گے جو پچھلی قومیں کرتی آئی تھی، تم بالکل ان سے اسی طرح مشابہ ہوگے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے نا، اور بالکل وہی کام کرو گے جو وہ کرتے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے نا، تو یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ وہ اس طریقے سے اکڑتے تھے، وہ اس طریقے سے نافرمانیاں کرتے تھے، ہیلا سازیاں کرتے تھے، اتنی ڈھٹائی سے وہ گناہ کرتے تھے، جرائم کرتے تھے، اس کے اوپر پھر اکڑتے بھی تھے، تکبر بھی کرتے تھے، تاکہ تم بھی اپنے اوپر غور کرو کہ تم بھی یہی کام تو نہیں کر رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ پہ یہ بھی بتایا فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت تھوڑا یا مگر بہت تھوڑے۔ میں نے آپ کو دونوں ترجمے کروائے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یا تو یہ کہ ان میں سے بہت تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور باقی ان میں سے بہت کم ہی لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، یعنی کوئی یہود یا جیسا حضرت عبداللہ بن سلام کا آتا ہے یا کوئی اور کچھ ایسے ملتے ہیں، زیادہ تر نے انکار ہی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے انبیاء پر بھی یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا یعنی آپ کہہ دیں کہ ایمان لانا جو ہے وہ کوانٹٹی وائز بھی کم ہی ہوتا تھا، یعنی اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنا لیول کا نہیں ہوتا تھا، یعنی بہت کم درجے کا ایمان ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جیسا میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایمان جو ہے نا وہ جب لانا ہے تو ایمان کے تمام اجزاء اس میں ہونے چاہیے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، تمام رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، اور ساتھ تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ سارے جو اجزاء ایک مرکب ہے ایمان کا، جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار سب کا انکار سمجھا جائے گا۔ تو جس طرح ان کا یہ معاملہ تھا کہ کہتے تھے بس ہم حضرت موسیٰ تک رہیں گے، آگے حضرت عیسیٰ کا بھی انہوں نے انکار کیا، جو کہ ابھی ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے، اگلی آیات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ تو یہ جو چیز ہے نا کہ کسی ایک نبی کو ماننا، باقیوں کا انکار کرنا، کسی اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کو ماننا، باقیوں کا انکار کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پھر ایمان ان کا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کم ایمان لاتے، یعنی جیسا میں آپ کو کہتی نا، چاہے آپ کوالٹی وائز کہہ لیں کہ ان کا ایمان کم تھا، یا کوانٹٹی وائز آپ کہہ لیں کہ بہت کم ہی لوگ تھے جو ایمان لاتے تھے، بہت کم چیزوں کے اوپر ان کا ایمان تھا، ایمان پورا کمپلیٹ نہیں تھا ان کا۔
تو یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے بھی چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، کتنی چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، کتنی چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، اور ہم کس درجے کے مسلمان ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم کہتے تو ہیں کہ دعویٰ ہمارا سب کا لا الہ الا اللہ کا ہی ہے، لیکن زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے نا۔ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ عمل جب تک نہیں ہوگا، دیکھیں جہاں پہ بھی جنت ملنے کا ذکر آتا ہے، جہاں پہ بھی ایمان کا ذکر آتا ہے، تو اس میں ساتھ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی بات ہوتی ہے کہ یعنی عمل بھی کرنا ہے ساتھ، تب وہ ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایمان لانا اور پھر عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ بالکل بہت لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے۔ تو ہمارا اگر دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، بالکل ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اعمال ہمارے کیسے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ ہاں واقعی ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، ہماری حاضری ہونی ہے، یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب یہ دی ہے ہم واقعی یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں اللہ کی کتاب ہے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے کتنا ہے، یہ بھی تو ہمارے سے پوچھ ہونی ہے نا، کہ ہم نے اگر اس کو لپیٹ کے اپنی الماریوں میں یا اپنے بک ریکس میں سجا کے رکھا ہوا ہے، کبھی کبھار نکال لیا، کسی نے سورہ یاسین پڑھ لی تو کسی نے سورہ ملک پڑھ لی، یا رمضان نکال کے ہم نے اس کی تلاوت کر لی، تو یہ تو اس کا حق ادا نہیں ہوا نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم مانتے ہیں، تو عمل ہمارا پھر اس کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ قرآن جو ہے نا صرف برکتیں حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو سورۃ البقرہ میں بتایا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ تو ہدایت کیسے ملے گی جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں؟ پھر تو ہمارا دعویٰ بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہی جو ہے وہ پکا نہیں ہے، یا آپ کہہ لیں کہ کم تر درجے کا ہے، اور جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا۔ یعنی دعویٰ ہمارا تو سچا تب ہوگا نا جب ہمارے زبانی اقرار کے مطابق ہمارا عمل بھی ہوگا۔ تو یہ پھر باتیں صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس پہ بھی اس کسوٹی پہ خود کو بھی رکھ کے پرکھیں کہ ہمارا بھی ایمان جو ہے وہ کس درجے کا ہے۔ ہم بھی تو بس تھوڑا تھوڑا ہی کرتے ہیں، تھوڑی سی نماز پڑھ لی، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا، اور رمضان کے روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات کے لیے ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ جہاں پہ اخلاقیات کی بات آئیں گی، جہاں پہ کردار کی بات آئے گی، وہاں پہ ہم بالکل زیرو۔ جہاں پہ ہم نے لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، لین دین کرنے ہیں، وہاں پہ ہم بالکل زیرو۔ یا جہاں پہ ہمارا جو پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، حلال حرام، یہ باتیں آتی ہیں، وہاں پہ ہم بالکل سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اسلام تو ایک پورا پیکج ہے نا، ہمیں ہر چیز کو لینا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنا پک اینڈ چوز کر لیا، اپنی مرضی کی چیزیں، جس کو جو آسان لگا اس نے وہ کر لیا، اور مشکل جو لگا وہ چھوڑ دیا۔ یہی تو کام یہ بھی کرتے تھے کہ اپنی مرضی کا انہوں نے چیزیں لی ہوئی تھی، اور اندر سے ان کا چونکہ وہ پختہ نہیں تھے، تو عمل جب کرنے کی باری آتی تھی تو اس میں یہ ہٹ جاتے تھے، یا جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا کہ تم فلاں جگہ پہ غلط کہہ رہے ہو، یہ اس کے جان کے درپے ہو جاتے اور قتل تک کی نوبت آ جاتی تھی، جانتے بوجھتے بھی کہ اور اتنی نشانیاں بھی ان کے سامنے ہوتی تھی، پھر بھی یہ نہیں مانتے تھے، پھر بھی یہ ان غلط کاموں کی طرف جاتے تھے نا۔ تو بس ہمیں بھی اپنے آپ پہ یہی چیک کرنا ہے، اور اپنے اعمال پہ یہی نظر رکھنی ہے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم کتنے زیادہ ہیں۔ دعوے تو سب کے ہیں نا، ہم نے اپنی پریکٹسز کو چیک کرنا ہے، اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے، اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، اور ہمارے اندر کتنی طلب ہے ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی اہم کتاب، اتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، ہم کتنا وقت لگاتے ہیں اس کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے، ہم کتنی ایفرٹ، اب دیکھیں ہم نے کتنی زندگیاں اپنی گزار لی۔ تو ابھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا نا اس سے جڑنے کا، اس کو سمجھ کے پڑھنے کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل، انعام اور احسان سمجھیں، اور اس کی ناقدری نہ کریں، اور اس کو چھوڑیں نہ، اور اس سے جڑ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر بھی کر دے، ہمیں اس سے جوڑے، اور ہمیں اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹائم آپ کا ہو گیا، ابھی ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی انشاءاللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کافی انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ آیات ہیں جو انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ ابھی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز اگر ریسیٹیشن پلے کر دیں۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا
وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لكم في القرآن.